नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज की नशिस्त खासी मुश्किल हो गई है। वजह इसकी है कि ये सिलसिला हमने तकरीबन 1 साल पहले शुरू किया था और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 3 एक नशिस्तें तो हम इस पर लगा चुके थे, इसका मताला कर चुके थे और जो तमहीद है वो गुज़र चुकी है। और तमहीद का मतलब होता है मैदान हमवार करना, यानी जो असल मौजू अब शुरू हो रहा है उसके लिए जो मैदान बिछाया गया था तो वो हमने 1 साल पहले पढ़ा है और अब जो हम शुरू कर रहे हैं तो वो तकरीबन 1 साल के वक्फे के बाद शुरू कर रहे हैं। बीच में कोरोना आ गया था तो एक तो उस सारे को जो है ना दोबारा यानी उसका इयादा करना या उसके बगैर आगे चल पड़ना, ये दोनों बड़ी मुश्किल बातें हैं। उसका इयादा करना भी एक मुश्किल काम है। अच्छा, उस सारे को दोबारा जो है यानी उसको बिल्कुल छोड़ देना फिर अगले की समझ नहीं आनी। तीसरी तरफ एक मसला ये भी खड़ा है कि जो आजकल जो ज़्यादा शिद्दत के साथ मतालबा आ रहा है कई अतराफ़ से, वो ये है कि जो इब्लीस की मजलिस शूरा है वो पढ़ाई जाए। तो मैंने कहा यार वो इकबाल का पहले एक काम शुरू किया हुआ है वो तो ख़त्म कर लें। तो यानी जेन्युइन बात तो ये थी कि हम इसे दोबारा यानी अलिफ लाम मीम से शुरू करें या अल खम्स से शुरू करें, जो भी आप समझ लें। लेकिन ये कि अब इस तरह की सारी मजबूरियां जमा होके इसको जहाँ से भी शुरू करना पड़ रहा है। तो एक बीच की सी राह इख्तियार की है। मैं थोड़ा सा उसका जो पढ़ा है उसका एक ख़ुलासा सा आपके सामने रखूँगा। ज़ाहिर है रीडिंग करने का मकसद ही ये था कि कोई नुक्ता रह ना जाए, लेकिन जब हम ख़ुलासा पेश करते हैं तो नुक्ते क्या नकात रह जाते हैं, बड़ी अहम बातें मिस हो जाती हैं। तो बहरहाल अगर किसी को कहीं बीच में खिलजान ज़हनी तौर पे महसूस हो, क्योंकि जब एक मंतकी आदमी किसी चीज़ के साथ चलता है तो कहीं कोई नुक्ता रह गया हो तो वो जहन में कुछ जो है ना वो आंधियाँ तूफ़ान बादो बारां वो शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा महसूस हो तो वो पिछला रिकॉर्डेड मौजूद है, फिर आप ज़रा मशक्क़त में डाल लीजिएगा अपने आप को। तो बहुत से लोग ये होते हैं कि बहरहाल वो फ़र्ज़ कफ़ाया वाला काम ही होता है कि चलें 4-5 ने भी अगर कनेक्ट कर लिया अपने आप को तो बाकियों की तरफ से कफ़ायत करेगा। तो इस सब को देखते हुए बस मैं वो ख़ुलासा है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो ये है कि देखें ये जो गुफ्तगू है ये जैसे साकिब भाई ने बताया ये की गई 1986 में अल्लामा इकबाल की बरसी के मौके पर। तो ये हर साल वहाँ पे ये एहतमाम होता है लाहौर में और उस पे वो मुकर्ररीन को और दानिश्वरों को बुला के इज़हार ख्याल करवाते हैं। उस साल ये हुआ था कि बेनज़ीर साहिबा, अब ज़रा जहन में अपने आप को ज़रा माजी में लेके जाएं, अभी को भूल जाएं आजकल क्या हो रहा है, माजी में चले जाएं। 1977 में मार्शल लॉ लगा था, ज़िया-उल हक साहब ने लगाया था और ये मार्शल लॉ लगा था पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। भुट्टो साहब, हमालिया रोने वाले भुट्टो साहब, यानी मैं अगर मुझे कुछ हुआ तो हमालिया रोएगा, तो ज़ाहिर है उनकी कोई ग्रास रूट लेवल तक उनकी कोई दावत पहुंची हुई थी। तो गोया आवाम की जो है वो लहर पर सवार पीपल्स पार्टी थी, लेकिन ये कि इस्टेब्लिशमेंट या ज़िया-उल हक साहब, अब जो मर्ज़ी आप उन्हें कहें, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। तो फिर मार्शल लॉ लगाने के बाद 85 में उन्होंने पहली दफ़ा गैर जमाती इलेक्शन करवाए थे। जमाती नहीं, गैर जमाती, यानी अभी तक भी पीपल्स पार्टी का खौफ और डर उनके दिल में इतना बैठा हुआ था कि वो जमाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। बाकी आपको इलेक्टेबल्स का तो अब पता ही है ना कि वो कौन होते हैं, तो वो वैसे ही इन से उन होते हैं, जो कुछ भी उन्हें कहते हैं मैं नहीं कहता, लेकिन इन से इन होते हैं, ठीक है जी। तो वो अगर जमाती टिकट के बगैर आएंगे तो फिर तो जिधर मर्ज़ी हाँक के ले जाए जाएँ। तो ये हार्स ट्रेडिंग की इस्तिलाहात उसी दौर में जो है वो मुस्तअमल हुई थी। तो उस इलेक्शन का पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। वो बाइकाट करके पीपल्स पार्टी इतना डर गई है कि फिर कभी बाइकाट नहीं किया। अब कोई और भी कहे कि बाइकाट करो, कहते नहीं खुदा दा वास्ता यह काम नहीं करना, सानू बड़ा नुकसान होया सी। तो वो उस वक्त जब बाइकाट तो कर लिया तो उस पर जो ज़िया-उल हक ने तबसरा किया था वो ये था कि आपने ट्रेन मिस कर दी है। तो ये बाइकाट हो गया, ट्रेन मिस हो गई। अब बेनज़ीर ने पाकिस्तान वापसी, यानी वो जो जिलावतनी थी
اس سے واپس پاکستان قدم رنجہ فرمایا اور لاہور میں بے نظیر کا بے نظیر استقبال ہوا، بے مثال بے نظیر یعنی جس کی کوئی یونیک لاسانی قسم کا ان کا جو وہ ہوا ویلکم، اور اس نے کھلبلی مچا دی اقتدار کے ایوانوں میں۔ تو جب اقتدار کے ایوانوں میں کھلبلی مچتی ہے تو جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی کھلبلی مچتی ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن بنتی ہے وہ بات، اور ہر طرف اس کا چرچا ہوتا ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھی جس میں پھر اقبال کی فکر کی روشنی میں حالات حاضرہ کا جائزہ لیا گیا، یعنی اس وقت جو ایک عوامی لہر اٹھی تھی اور وہ لہر در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی، اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ ایک یعنی بلائے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ثاقب صاحب شاید اسے تحریر کہا، بعد میں تحریری شکل دی گئی، نہیں، ڈاکٹر صاحب نے پہلی زندگی میں یہ پہلی تحریری تقریر کی ہے، یعنی پہلے انہوں نے لکھا اور پھر جا کے اس کو وہاں پہ پڑھا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات الٹ اپ ہو یا روا روی میں ہو جائے، تو میں ہر بات سوچی سمجھی جچی تلی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنی روایت کے خلاف میں لکھ کے لایا ہوں۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہوا پہلے لکھ کے لائے تھے، لکھا ہوا پڑھا ہے۔ اس میں جو انہوں نے تجزیہ پیش کیا وہ تجزیہ یہ ہے کہ پہلی بات تو انہوں نے اپنا جو بھی ملک پاکستان ہے اس میں جو مختلف جماعتیں ہیں ان کو دائیں اور بائیں طرف کی تقسیم میں وہ فٹ کیا ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ یہ دائیں بائیں کی تقسیم اب بے معنی ہو گئی ہے اور اب اس کی وہ نہیں رہی ہے، اس دور میں بائیں دائیں کی تقسیم ہوتی تھی، یعنی جو اب یوں کہہ لیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہوتی تھیں ان کو دائیں بازو کی جماعتیں سمجھا جاتا تھا، اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی انہیں بائیں بازو کی جماعتیں سمجھا جاتا تھا، لیکن کہا یہ جاتا تھا پرو اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ محب وطن جماعتیں ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جی بالکل، تو ان سے بچتے ہوئے مطلب غیر محب وطن جماعتیں ہیں، چلیں مطلب ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہوتا تھا اس زمانے میں، یہ تقسیم یہ ساری دنیا میں، یہ دائیں بائیں کا مطلب دین بے دینی نہیں ہے۔ دائیں بازو کی جماعتیں برطانیہ میں بھی ہوتی ہیں، دونوں کافر ہوتی ہیں، بائیں والی بھی دائیں والی بھی، اور دائیں اور بائیں کی جماعتیں ہندوستان میں بھی ہوتی تھیں، اور عام طور پہ دنیا میں بائیں بازو کی جماعت جو سوشلسٹ کمیونسٹ قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کو بائیں بازو کی جماعت کہتے تھے، اور جو یہ سرمایہ دار جمہوری اقدار کے حامل لوگ ہوتے کیونکہ یہی نظام تھا تو اس کو جو لے کے چلنے والے لوگ ہوتے تھے ان کو دائیں بازو والی جماعتیں کہتے تھے۔ تو پھر ان جماعتوں کے اندر بھی پھر تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا قرب سب کو ایک جیسا تو حاصل نہیں ہے، تو کون اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہے اور کون اسٹیبلشمنٹ سے ذرا فاصلے پر ہے، لیکن ہے اسی اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ۔ تو جو دائیں بازو والی بھی ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹریم دائیں بازو کی جماعت، اور کوئی وہ ہوتی ہے جو ذرا رائٹ آف دا سینٹر ہوتی ہے، اور کوئی جو ہے نا ایکسٹریم رائٹ آف دا سینٹر ہوتی ہے۔ اسی طرح لیفٹ پہ بھی ساری ایک جیسے ہی نہیں ہوتے، کوئی ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں تو کوئی ذرا قرب میں واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کو ذرا ذہن میں ڈاکٹر صاحب نے بٹھایا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جو دائیں بازو میں آئے گی اور کون سی ہے جو بائیں بازو میں آئے گی۔ تو جماعت اسلامی، تمام دینی جماعتیں، مسلم لیگ، ان کو ڈاکٹر صاحب نے دائیں بازو میں ڈالا ہے، اور پیپلز پارٹی اور یہ جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہوتی ہیں، اور جیسے اس وقت جی ایم سید صاحب کی ایک جماعت ہوتی تھی، اور اسی طرح اے این پی ہے، اس کو انہوں نے بائیں بازو میں ڈالا ہے، یعنی بائیں طرف ڈالا ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اگرچہ کہ عام تقسیم میں دائیں بازو میں آتے ہیں لیکن اس تقسیم میں وہ بائیں طرف کھڑے تھے، یعنی وہ اس وقت ایک کیا تحریک تھی، این آر پی آر ڈی کی تھی کہ کیا ہے، ایم آر ڈی تھی، جی ہیں، ایم آر ڈی کے ساتھ تھے وہ، یعنی وہ بحالی جمہوریت کی تحریک تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے۔ تو بہرحال جی یہ کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو لہر اٹھی ہے پاکستان میں، اس کا اگر آپ نے فکر اقبال کی روشنی میں تجزیہ کرنا ہو تو پھر فکر اقبال کی روشنی میں اس کا تجزیہ یہ بنے گا کہ یہ جو لہر ہے اس کے یعنی اگر فکر اقبال کی روشنی میں اسے دیکھیں تو اقبال نے جو مشاہدہ مغرب کا کیا ہے تو اس کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو وہ جو مشاہدہ ہے علامہ اقبال کا وہ یہ ہے کہ جو تہذیب مغرب ہے اس کا جو انر کور ہے وہ قرآنی ہے، اور جو اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے، یہ جو اس کی وہ جو چمک دمک اور جو اس کا ظاہر باہر جو ہے وہ بے شک جو ہے آپ اسے کہیں وہ کافرانہ ہے، اور الہاد اور
جو ہے وہ بے دینی پر مبنی ہیں، لیکن اس کا جو انر کور ہے وہ قرآنی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو بس میں نے صرف تازہ کرایا، میں اس میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ پھر وقت سارا اسی میں لگ جائے گا۔ اب اس سے آگے چلیں گے تو یہ تھوڑا سا کنیکٹ ہو جائے گا، پھر بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ صفحہ نمبر 54 ہے، وہ جو بھی کوئی کتاب ہے جس کا یہ اصل میں یہ کتاب یہ علامہ اقبال اور ہم جو یہ تالیف ہے، یہ مختلف مضامین ہیں جو مختلف مواقع پہ ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال اور ہم پہلے کوئی چند صفحات پر مشتمل تھی، پھر اس کے ساتھ یہ سارے مقالے جوڑ کر تو یہ ذرا تھوڑی موٹی کتاب بنا دی گئی ہے۔ تو اس کا جو صفحہ نمبر 54 ہے اس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ جہاں پہ بات آ کے ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ جو بھی یہ عالمی تہذیب ہے جس کا انر کور اسلامی ہے اور جس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کافرانہ ہے، تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں نے بھی اسی تہذیب کو اڈاپٹ کر لیا۔ یہ مضمون ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے پہلے حصے میں۔ اس میں جو انہوں نے تہذیب کا جو آج کی گلوبل سویلائزیشن کا جو تجزیہ پیش کیا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہیں، میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، دنیا پوری میں تہذیب ایک ہی ہے۔ اور اگر اس تہذیب سے کوئی باہر ہے تو وہ مین سٹریم میں نہیں ہے، کہیں کونے کھدرے میں کہیں کوئی اپنا جزیرہ آباد کر کے بیٹھا ہوا ہو دنیا سے لا تعلق ہو کر صوفیاء کی طرح، تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ دنیا پوری میں بلا تقسیم رنگ، نسل، زبان، مذہب ایک ہی تہذیب ہے پوری دنیا میں۔ تو اس تہذیب کی وہ بنیاد ہے کہ جو مغرب سے آئی ہے اور اس کو مسلمانوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے۔ چنانچہ یہ جو صفحہ 54 کا آخری حصہ ہے، اوپر والا جو حصہ ہے جہاں پہ آ کے وہ پہلی والی بات ختم ہو رہی ہے، تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے 2 شعر بھی لکھے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ یعنی یہ مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے۔ اس میں وہ بھی اگر لے آئیں، وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اب اس میں مسلمانوں کے اندر 2 گروہ بن گئے، ایک جسے ہم مذہبی گروہ کہتے ہیں، ایک وہ کہ جو مغربی تہذیب میں پوری کی پوری طرح جو ہے وہ اس میں رچ بس گئی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جس میں وہ رچ بس گئی ہے وہ اکثریت میں ہے، وہ سواد اعظم ہے۔ اب اس چیز کو اقبال نے کیسے بیان کیا دونوں کا، یعنی دین سے انہوں نے کہا یہ دونوں ہی دور ہیں، دونوں ہی اس وقت جو ہے نا وہ پیش ما یکال میں فرسودہ است، ملت اندر آگوش او آسودہ است، تو وہ تو آسودہ ہو گئے ہیں، تو یہ بھی بالکل ہی لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس کا ایک نقشہ اقبال نے پیش کیا کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تے محراب مسجد سو گیا کون، یعنی اشارہ ہے شیخ حرم سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مولوی صاحب کتنے گئے، بڑے جہاد وغیرہ کیا کرتے تھے اور بہت ان کا شور و شرابہ تھا، بہت سنتے آئے تھے پہلو کیا وہ بہت سنتے آئے تھے پہلو میں کیا شور دل کا ہے، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، تو وہ نہ نکلا نہیں ہے، خون نکلا، ایک ہی قطرہ خون کا ہوتا ہے۔ تو یہ مولوی صاحب کدھر گئے؟ تو شیخ حرم بھی سوئے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کی طرف سے مطلب جسے کہتے ہیں کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، یعنی مسجد نے غیرت کھائی، اس کی دیواریں بولیں، اس سے اس جمود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب دیوار سے بھی زیادہ جامد و ساکت و صامت ہو چکے ہوئے ہیں، وہ تو بولنے جوگے بھی نہیں رہے ہیں۔ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون۔ تو یہ جو بھی ہمارا سارا اصل سواد اعظم ہے، مین سٹریم ہے، اکثریت ہے ہماری، وہ فرنگی بت کدے میں کھو چکی، یعنی اس تہذیب کے رنگ میں رنگی جا چکی، جو جس تہذیب کی تھوڑی جو پہلے ڈاکٹر صاحب یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا انر کور اسلامی ہے، لیکن اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے، اور مسلمانوں نے انر کور نہیں اختیار کی ہے، انہوں نے اس کی وہی جو اوپر کی وہ جو بھی ہے طے، اور جس جو نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، اس کو انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ بہت شور سنتے آئے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے، یہ صفحہ 54 کا سیکنڈ ہاف ہے۔ فکر اقبال کی اس روشنی میں، جس کے میں نے ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھی، ڈاکٹر صاحب اس مضمون میں اس سے پہلے اسے تفصیل سے بیان کرائیں۔ پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے
اور اس کی حالیہ مہیب لہر کا تجزیہ کیا ہے۔ بڑے کیوں بڑے؟ بڑے اس لیے کہ تعداد میں بڑا ہے، بڑا یعنی یہ معنی اکثریت اس کی ہے، اور ہے درمیانہ۔ تو ایکسٹریم کیا ہے؟ ایک طرف وہ دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جو انتہائی، جو بالکل ہی اس تہذیب سے کٹی ہوئی ہیں، اور دوسری ایکسٹریم پہ جو بالکل جو ملحدانہ، جن کے نظریات کے اندر اباحت یعنی اباحیت، بے دینی، دہریت رچی بسی ہوئی ہے۔ اب جیسے مثلاً آپ اگر اس وقت جی ایم سید صاحب کو دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی ایک دوسری ایکسٹریم پر تھے۔ اس کے درمیان ہیں عام عوام جنہیں ہم کہتے ہیں، اور یہ جتنا بھی ہماری سیاسی اکھاڑ بچھاڑ ہوتی ہے یہ درمیانی دھارے میں ہوتی ہے۔ یہ دونوں دھارے جامد ہیں۔ وہ والا مذہبی دھارا ہے وہ بھی اپنی جگہ، اس میں بھی کوئی بہت ہی اگر اضافہ ہو یا کمی ہو تو وہ پوائنٹس میں ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ جو انتہائی ایکسٹریم پہ جو بالکل ہی لبرل اور بالکل ہی جنہیں آپ کہیں بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی جمود ہی رہتا ہے، یہ نہ ان کی اتنی کوئی بڑی ترقی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی کمی آتی ہے۔ یہ جو بیچ میں مخلوق ہے، جو عظیم اکثریت ہے، جو دریا کا اصل بہاؤ ہے، جو یہ نہ پوری طرح مذہبی ہوتے ہیں نہ پوری طرح بے دین ہوتے ہیں۔ انہی میں سے کوئی اٹھ کے تو وہ عاشق رسول بن جاتا ہے، اور یہی وہ ہوتے ہیں جو جوئے کے اڈے بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اور باقی جو دھندے سارے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی درمیانی سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو دھارا ہے یہ درمیان والا دھارا ہے، جو جذبات کی سطح پر مسلمان ہوتا ہے، اور اپنے اعمال اور اپنے جو بھی افعال کی سطح پر اس کی بھی انداز وہی ہوتا ہے کہ جو اسی تہذیب میں پوری طرح رچا بسا اور رنگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ درمیانی دھارا ہے، اور جو بڑا ہے یہ سب سے، یعنی وہ ایکسٹریم والے چھوٹے چھوٹے ہیں، نالیاں ہیں، اور یہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ تو اس کے اندر درمیانی دھارے اور اس کی حالیہ مہب لہر، یعنی دھارا پہلے ہی پانی ہے نا، اب اس میں ایک لہر اٹھی ہے۔ یہ جو بے نظیر صاحبہ کا آنا اس دور میں ہوا تھا تو یہ ایک لہر اٹھی تھی۔ اب یہاں پہ اس کو بے نظیر صاحبہ کے آنے کو آپ یہاں پہ پی ڈی ایم پہ رکھ لیں۔ آج کے حالات کا اگر ساتھ جائزہ لینا ہو نا تو یہ درمیانی دھارے کی تحریک ہے۔ وہاں پہ وہ کام کر رہی تھی پیپلز پارٹی، اور باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اس کے ساتھ شامل تھیں۔ اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس کے ساتھ نون لیگ بھی آ گئی ہے۔ اچھا، وہ ساری جو بائیں بازو کی، اگر اس تقسیم کے اعتبار سے بائیں بازو کی جماعتیں شامل کریں، جیسے نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، علاقائی جماعتیں ہیں، لسانیت کی بنیاد پر ہیں، اس میں کچھ تو جیسے ایم کیو ایم تو ویسے بھی بیچاری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی، لیکن جو بلوچستان کی جیسے جماعتیں ہیں یا جیسے اور اس طرح کی جماعتیں ہیں، وہ بھی ساری اسی درمیانی دھارے والے ان جماعتوں کے ساتھ آ گئی ہیں۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب پھر ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک لہر ہے جو پھر ایک ہلچل پیدا کر رہی ہے، ایک لہر ہے جس نے اسٹیبلشڈ، اب اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا میں نے، اسٹیبلشڈ سسٹم کے اندر پھر ارتعاش پیدا کر دیا ہے، جس سے اسٹیبلشمنٹ کو پھر کچھ لالے پڑے ہوئے ہیں، کچھ مطلب سوچ و بچار جاری ہے کہ بھئی اب اس کا کیا علاج کیا جائے اور کیسے اس معاملے کو نپٹایا جائے۔ تو یہ ایک مہیب یعنی ہیبت والی، ڈراؤنی، جس سے چونک جائے آدمی، ایک ایسی لہر اٹھی ہے۔ تو اس مہیب لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بھی دو جزو سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے، نہ غیر قرآنی، نہ افکار اور نظریات اقبال کے منافی، نہ افکار و نظریات اقبال کے منافی ہے۔ یہ بے نظیر کی تحریک کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہ جو انر کور ہے، نہ غیر اسلامی ہے، نہ غیر قرآنی ہے، نہ علامہ اقبال کے افکار و نظریات کے منافی ہے، نہ تصورات قائد اعظم کی نقیض، بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے، اور پاکستان کے مصور و مفکر اور مؤسس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی۔ یہ مصور و مفکر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کو، اور مؤسس اور معمار قائد اعظم کو، کے خیالات کے مطابق بھی، اور اسی میں اس دھارے کی مقبولیت اور اس کی قوت و شوکت کا راز مضمر ہے۔ یعنی یہ جو لہر ایک دم اٹھی ہے، اس میں جو ایک جان پیدا ہوئی ہے،
یہ در حقیقت اس جان اس لیے ہے کہ نہ غیر اسلامی ہے، نہ غیر قرآنی ہے، نہ اقبال کے نظریات سے مخالف ہے اور افکار کے، اور نہ ہی قائد اعظم کے اقوال اور نظریات کے مخالف ہے، اور اسی لیے اس کے اندر طاقت ہے، کیونکہ یہ بہرحال اپنے اندر ایک قوت رکھنے والی سوچ ہے، وہ قرآن کی ہو، اسلام کی ہو، علامہ اقبال یا قائد اعظم کی ہو، تو اس کے اندر ایک طاقت ہے جس نے اس کو جذبہ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر قوت پیدا ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں ضیاء الحق صاحب کا دور ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اس دور میں ڈاکٹر صاحب ایک اپنا تجزیہ پیش کر کے جس تحریک کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی ساری مہم یہ ہے کہ یہ بے دین ہے، بے نظیر کا تو مطلب دائیں بازو کے حلقے کا تو کہنا یہ تھا کہ اس کی حکومت ہی حرام ہے، اور وہ جو لوگ اس زمانے کی سیاست کو جانتے ہیں انہیں خوب پتہ تھا کہ یہ ساری تقسیم اس بات پر تھی اس زمانے میں۔ ابھی تو وہ کھاتے بھی، وہ چیزیں بھی مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ تھے۔ البتہ یہ باقی سارے IJI، وہ کہتے بھی یہ تھے کہ اس کا مطلب کیا، IJI کا مطلب کیا ہے، یعنی IJI نہیں سمجھے، جماعت اسلامی، وہ نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مطلب وہ تو اب پتہ چلا نا کہ اس کے پیچھے کیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب تب بھی وہی کہتے تھے جو اب پتہ چلا ہے۔ تو لیکن وہ اس وقت اس تحریک کو، جو بھی اس وقت مہیب لہر جو اٹھی تھی، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا انر کور بھی اسلامی ہے، قرآنی ہے، افکار اور نظریات اقبال کے مطابق ہے، اور نظریات و خیالات قائد اعظم کے مطابق ہے۔ وہ آگے کھل جائے گی بات، ابھی بس ہم عبارت سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اور اسی میں اس کی شوکت اور مقبولیت کا راز بھی مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ البتہ دوسرا جز جو بجائے خود نہایت اہم اور لازمی ہے، اور دوسرا جز نہایت اہم ہے، بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی، اور خالص مشرکانہ بھی ہے اور ملحدانہ بھی، اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیا جائے، اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے علیحدہ علیحدہ رویہ اختیار کیا جائے۔ اب یعنی اس دور میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ اس پوری چیز کو رد کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس میں جو جز صحیح ہے اسے مان لیا جائے، جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے۔ جیسے تہذیب مغرب کی جو چیزیں اچھی ہیں تو اچھی ہیں، اور جو چیزیں غلط ہیں تو ان کو غلط کہا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ایسے ہی اس تحریک کو بھی ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھنے کا طریقہ یہ ہے، تجزیہ کرنے کا طریقہ، تجزیہ تو کہتے ہیں نا اجزاء میں تقسیم کرنا، تو آپ اسے جز کریں تو اس کا ایک اندرونی جز نکلے گا، ایک بیرونی جز نکلے گا۔ تو اندرونی جز چونکہ حق ہے اسے قبول کریں، بیرونی جز چونکہ ناحق ہے، وہ غلط ہے، اسے رد کریں، اس کی مخالفت کریں۔ کہتے ہیں اس دہارے اور لہر کی جو اس دہارے اور لہر کی انر کور کے اجزائے ترکیبی میں سے، اب دیکھیں وہ جو انر کور ہے، یعنی پہلے تو آپ نے دو جز بنائے، انر کور اور اس کی ایکسٹیریئر کور، جو اس کا بیرونی حصہ ہے، وہ آپ نے دو علیحدہ کر دیے۔ اب جو انر کور ہے اس کا بھی کوئی اجزاء، یعنی وہ بھی کچھ چیزوں کا مرکب ہے، وہ کوئی یعنی سادہ چیز نہیں ہے، بسیط چیز نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا پانی ایک چیز ہے، پتی ایک چیز ہے، چینی ایک چیز ہے، تو یہ سارے علیحدہ علیحدہ اجزاء ہیں۔ تو ویسے تو پانی بھی مرکب ہے، کہتے ہیں وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا، تو لیکن یہ کہ وہ زیادہ گہرائی والی بات ہے نا، اوپر سے تو ایک ہی دکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی شے ہے، لیکن یہ کہ جب یہ سارے مکس ہو جائیں تو یہ ایک مرکب شے بن گئی، جو چائے جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو یہ انر کور ہے، یہ پانی کی طرح سازش ہے، یا پتی کی طرح سازش ہے، یا چینی کی طرح یا دودھ کی طرح سازش ہے، نہیں، یہ مکسچر ہے، یہ مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے۔ تو اس لیے اسے اجزائے ترکیبی، جن چیزوں سے وہ مرکب ہوا ہے، وہ اجزاء کہ جو اس کے اندر ترکیب پا گئے ہیں، جڑ گئے ہیں، جو اس کے اندر آ کے جمع ہو گئے ہیں، اجزائے ترکیبی میں سے اولین، یعنی پہلے والا جو ہے، پہلا جز ہے، وہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ قرآن کہتے ہیں نا ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے۔
اکرام کیا. اکرام کا لفظ تو پہلا نمبر ہے نا تبلیغی جماعت کے 6 نمبروں میں سے. کسی کو عزت دینا, اس کا احترام ملوز رکھنا, اس کو وارملی ویلکم کر, یہ سارا اکرام میں آ گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم الآیا, یعنی وہ پوری آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو یہ جو ہے پوری آیت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی تکریم بیان کی ہے کہ ہم نے انہیں عزت دی ہے, ہم نے انہیں فضیلت دی ہے, ہم انہیں اٹھائے پھرتے ہیں خشکی اور تری میں, اور ہم نے جو کچھ بنایا ہے اپنی جو ہماری تخلیق ہے اس میں ایک بڑی تخلیق کے اوپر ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دے رکھی ہے. تو یہ جو فضیلت ہے کہ مطابق انسان کا محض انسان ہونے کے ناطے اعزاز و اکرام اور تشریف و تکریم اور رنگ و نسل, مال و منال اور عہدے پیشے یا جنس کی بنیاد پر انسانوں کے مابین اعلیٰ و ادنا, شریف اور رذیل اور اونچ و نیچ کے جملہ امتیازات کا مکمل خاتمہ, اور انسانوں کے مابین اس سماجی و معاشرتی سطح پر کامل مساوات بفوائے الفاظ قرآنی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہم نے تقسیم کیا ہے مختلف گروہوں میں اور قبائل میں, ذاتوں میں, تاکہ اس پہچان ہو. یہ تقسیم پہچان کے لیے, کوئی گورا ہے تو کالا ہے, تو کوئی فارسی بولتا ہے تو کوئی پشتو بولتا ہے, یہ صرف پہچان کے لیے. لتعارفوا ان اکرمکم, وہ جو تکریم ہے اس میں جو اکرام کے قابل ہے وہ عند اللہ, اللہ کی نظر میں جو تم میں سب سے زیادہ متقی. اگر تو تقسیم ہو سکتی ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہوگی, وگرنہ اللہ نے جو اکرام کیا وہ سب کا برابر ہے. اچھا جی, وہ جو انہوں نے کیا تھا نا کہ بنمن اور شدر, وہ تو سب سے تھلے درمیان میں بھی تھے نا, وہ ویش تھے, کھتری تھے کہ کھتری تھے. تو ایک سر سے پیدا ہوا تھا وہ بنمن ہو گیا, جو سینے سے پیدا ہوا یا بازو سے پیدا ہوا وہ شاید کھتری ہو گئے, اور جو ٹانگوں سے پیدا ہوئے وہ ویش ہو گئے, اور جو پاؤں سے پیدا ہوئے وہ شدر ہو گئے. اچھا بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں آپ نے کوئی اونچ نیچ کرنی ہے تو مطلب اس کے بنیاد سے اٹھائیں گے نا اسے. اب سر سے پیدا ہونے والا پاؤں سے پیدا ہونے والا تو برابر نہیں ہو سکتے نا, معقول بات ہو گئی نا. لیکن قرآن نے بات ہی الٹی کر دی, انہیں کیا نہ اتوں تو نہ تھلوں, یہ سب ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے, اور سب ہم نے بنائے. انا خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, من ذکر و انثی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ہی رحم سے سب ہو تو پھر اونچ نیچ اوپر تھلے والا کام ختم ہو گیا. یہ اسلام کا تقاضا ہے. تو یہ جو تقسیم ہے بلیڈی سویلین والی اور وی آر دا چوزن پیپل والی, اس کے لیے الو کا پٹھا لیڈر بھی آ کے یہ نعرہ لگا کے کھڑا ہوگا نا تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے, کیونکہ ان کی فطرت کو پکارا ہے اس نے. بات سمجھ میں آئی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کیلیبر والا لیڈر, وہ اردو بھی نہ آنی ہوئے پویں انہوں, جہاں زور دینا ہو وہاں پہ وہ دھیما بولے, جہاں پہ دھیما بولنا ہو وہاں زور دے, اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن بات یہ کرے, لوگ اس کی بات کو سنیں گے, دل میں محسوس کریں گے. یہ جو درمیانی دائرے میں یہ جو بات کہی تھی نا, اسی وجہ سے اس کے اندر یہ جوش ہے, جذبہ ہے, اس کی جو راز اس کے اندر پوشیدہ وہ کیا ہے, یہ وہ شے جو جا کے دل پہ لگتی ہے. یہ بات آپ پنجابی میں کہیں, اردو میں کہیں, انگریزی میں کہیں, جس زبان میں کہیں, دوسرا سمجھتا ہے یہ میری بات ہے. پہلا نقطہ یہ سمجھ, یہ جو اجزائے ترکیب میں سے ایک جز ابھی سامنے آیا ہے. آگے چلیں. ان امتیازات کا کلی خاتمہ اور کامل انسانی مساوات کا بالفعل قیام. اچھا اس میں یہ تو ایک چیز تھی نا جو میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پہ رکھی ہے. باقی بھی جو اونچ نیچ کے جتنے تصورات ہوتے ہیں تو وہ انسان قبول نہیں کرتا. جس کو نیچ بنایا جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک ری ایکشن ہوتا ہے. جب بھی کوئی وہ والی آواز لگے گی وہ دوڑ کے ادھر جائے گا. اور اسی میں یہ جو امتیازات جس طرح کے بھی ہوں نا, ان کا خاتمہ کرنا انسان کی فطرت کی آواز ہے.
اچھا جی، ان امتیازات کا کلی خاتمہ اور کامل انسانی مساوات کا بالفعل قیام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ترہ امتیاز ہے کہ جس کے سامنے ایچ جی ویلز جیسے دشمن اسلام اور شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو سر جھکانے پر مجبور پاتے ہیں۔ یعنی ایچ جی ویلز نے بھی لکھا تھا نا کہ یہ اس کے یعنی انسانی مساوات کے واعظ تو حضرت مسیح موعود نے بھی بہت کہے تھے، لیکن یہ کہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اگر کسی نے قائم کیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا عین قرآنی ہے، تو پہلے قرآن کی آیات پیش کر دی، عین اسلامی ہے تو وہ معاشرہ جو حضور نے بنایا تھا اس میں یہ امتیازات سارے ختم کر دیے تھے، اب وہ چیز بتا رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جو موجودہ نام نہاد مسلمان معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی، اب اس میں جمع کر لو، فوجی بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میں ان کی روح سے معذرت کے ساتھ اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، بات تو میرا خیال ہے اب کوئی مبہم نہیں رہی، گنجلک نہیں رہی، کھل گئی ہے ساری، کہ گویا مسلمان ہونا بھی یہ تو اس سے بھی نچلی بات، یعنی کم تر درجے میں انسان ہونے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برابر سمجھا جائے۔ اگر اس میں اونچ نیچ کے آپ اس طرح کے تصورات رکھیں تو در حقیقت پھر آپ انسان میں نہیں، پھر شیطان میں شمار ہوں گے نا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں سر سے پیدا ہوا ہوں۔ اس نے یہی کہا تھا نا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو خلقتنی من راسوں کا اپنے سر سے پیدا کیا تو نے، تو اس کو پیدا کیا پاؤں سے، تو وہ بنیاد انہوں نے فراہم کر دی۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک اور کہ وی آر دا وائس رائے آف گریٹ برٹن۔ ایسٹ انڈیا کمپنی چلی گئی تھی نا، تو ہمیں نا، ہمیں چھوڑ کے گئی تھی نا، تو اس لیے وہ چونکہ لارڈ تھے تو ہم ان لارڈز کے وائس رائے ہیں، لہٰذا تم سارے بلڈی ہو۔ تو اب یہ جو تقسیم ہے، بہرحال انسان اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے اس تقسیم کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسے ہی اس تقسیم کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس انر کور کا دوسرا اہم جزو، یہ ایک جزو سامنے آ گیا، دوسرا اہم جزو انسان کے بنیادی عمرانی حقوق یعنی سول رائٹس ہیں۔ آج بھی میرا خیال ہے اسلام آباد عدالت میں وہ اظہار رائے کی عدالت والا کوئی مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ جس طرح وہ بین کر دیتے نا، وہ یہ نہیں انٹرویو آ سکتا تو وہ بات نہیں ہو سکتی، تو یہ یوں ہوگا، تو چینلز پہ یہ پابندی ہے، تو سوشل میڈیا پر یہ پابندیاں ہوں گی۔ تو یہ اس میں سے، اس عمرانی حقوق میں سے ایک حق ہے اظہار رائے، سارے نہیں ہیں، ایک ہے یہ عمرانی حقوق یعنی سول رائٹس، اور ان کے ضمن میں کامل سیاسی و قانونی مساوات۔ اب پھر یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا، قانونی سیاسی و قانونی مساوات، یہ نہیں کہ کچھ تو بولنے کا حق ہو کسی خاص ایشو پر اور کسی خاص ایشو پر بولنے کا حق نہ ہو، یہ مساوات پہ تو خلاف ہو گیا نا۔ وہ جو آج کل ہم ایک بات کہتے ہیں کہ میرا کتا کتا تو تیرا کتا ٹومی، تو یہ تو پھر کتے میں بھی مساوات نہیں رہی، تو یہ تو بندوں کے درمیان فرق ہو گیا۔ اور اسی طرح قانونی مطلب یہ کہ وہ جو یعنی یہ باقاعدہ قانون سازی ایسی نہ کر دی جائے، ویسے تو آپ قانون ہی الٹا بنا دیں کہ وہ فلانے کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا، وہ مقدس گاں ہوتی ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ یعنی آپ مولانا فضل الرحمان کے کارٹون بنا دیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے والوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں رکھیں، لیکن یہ کہ ان صاحب کے بارے میں اگر کسی نے کی بات کو وہ غائب کر دیا جائے گا یا لٹکا دیا جائے گا، تو معاشرہ اگر ریئیکٹ نہیں کرتا، ریٹیلیٹ نہیں کرتا، تو معاشرہ اندھا بہرا تو نہیں ہے، اس کے اندر ایک جلن تو ہے، کڑن تو ہے، ایک اندر جو ہے دل کے اندر غبار تو ہے، کبھی کوئی ہمت کرے گا تو لوگ اس بھائی نواز شریف سونا نہیں ہے، نہ ہی اس کے کوئی پچھلے کرتوت اتنے اچھے ہیں، لیکن اب لوگ جلے سڑے بیٹھے، کوئی بھی نہیں بول رہا تو وہ جو بولے گا اس کو چومیں گے نا۔
مسئلہ یہ ہے تو وہ بولا ہے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی آج سے 4 سال پہلے کتنے بدنام آدمی تھے, لبرل حلقوں میں تو بہت زیادہ. اب سب ان کو کیوں سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں؟ بولے ہیں تو, اور یہ بول کے انہوں نے کوئی ایجوکیٹ نہیں کیا کسی کو, انہوں نے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. اور یہ جذبات اس لیے بنے ہیں کہ یہاں جبر تھا, فسطائیت تھی, لوگوں کے حقوق غصب ہو گئے تھے. یہ وہ انر کور ہے جو اسلامی بھی ہے, قرآنی بھی ہے, قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق بھی ہے, جس کے خلاف یہاں پہ عمل ہو رہا ہے. اب اس کے مطابق کوئی بولے گا تو جیسے انگریزی بولنے والے قائد اعظم کے پیچھے لوگ چل پڑے تھے, ایسے اس کے پیچھے بھی چل پڑیں گے. آپ کہتے رہے نا کرپٹ ہے کرپٹ ہے. جس دور میں بے نظیر کی کہتے ہیں نا, آج کل آپ نے سنا ہوگا تصویریں پھینکی گئی, ننگی نہیں تھی, وہ بکنی والی تھی, تو وہ والی تھی, بالکل ننگی نہیں تھی. تو وہ لوگوں نے کون سا پھر بے نظیر کو ووٹ نہیں دیا تھا جی؟ جیت گئی تھی. آپ کی آئی جی آئی ہار گئی تھی, بے نظیر جیت گئی تھی. تو آپ جو مرضی پھر کر لیں, لوگ ادھر ہی جاتے ہیں جہاں پر ان کے جذبات کو زبان ملی ہوتی ہے. اور وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا لباس کیسا ہے اور اس کا کردار کیسا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ نہیں, ان کے جذبات کو جو زبان دے گا وہ اس کے پیچھے جائیں گے. تو بنیادی عمرانی حقوق یعنی سول رائٹس اور ان کے ضمن میں کامل سیاسی و قانونی مساوات, جس سے تمیز بندہ و آقا, تمیز بندہ و آقا, جو یہ سمجھے کہ یہ ساری جو آبادی ہے یہ ہماری غلام ہے اور ہم ان کے ماسٹرز ہیں, تو یہ تمیز بندہ و آقا ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ طالبان قانون ہاتھ میں لیں تو باغی, اور جس کی ضمانت ضبط ہو جائے اس کو, اس کا گروہ جو ہے عدالت سے, بھری عدالت سے اٹھا کے جا کے گھر چھوڑ کے آئے, اور پوری ریاست ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی ہوئی ہو, تو وہ پھر بھی قانون کا اور جو ہے وہ پابند اور وطن کا محب, وہ سارا وہ جوں کا توں رہے گا. تو ٹھیک ہے, آپ کسی کو میڈیا کی زبان بند بھی کر دیں تو لوگوں کی آنکھیں تو بند نہیں ہیں, ان کے سامنے ہوا ہے نا یہ سب کچھ, وہ دیکھ رہے ہیں. یہ تمیز بندہ و آقا ہے نا, کہ ایک کے ساتھ آپ کا سلوک اور ہے, دوسرے کے ساتھ آپ کا سلوک اور ہے, یہی تو تمیز ہوتی ہے. تو تمیز بندہ و آقا کا مکمل خاتمہ ہو جائے, اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حکمران ہو, نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر برتری کا حامل ہو, اور نہ ہی کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی کا حق جتائے, پنجاب سندھ پر یا بلوچستان پر یا کسی اور صوبے پر, یا یہ کہ کوئی قوم دوسری قوم کے اوپر, یا کوئی طبقہ سرمایہ دار جو ہے وہ جاگیرداروں پر, یا جاگیردار یہ سمجھیں سرمایہ داروں پر. ایک دور میں ہمارے ہاں یہ بھی رہا ہے کہ بھئی یہ جاگیردار ہوتا ہے اصل نواب, تو یہ کدھر سے لوہار شوہار اٹھ کے تو یہ آ گئے ہیں جناب سیاستدان بن گئے. ایک دور میں سیاست اس چیز کے گرد بھی گھوما کرتی تھی. تو نہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر جو ہے وہ, اب اس میں یہ بھی نہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کا بھی تو کرنا پڑے گا نا آپ کو. آج کے تناظر میں, 73 کے آئین کے تناظر میں, آج کے تناظر میں, یہ پتہ ہے 73 کے آئین کے تناظر میں چلیں, تو حکمران نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر برتری کا حامل ہو, اور نہ کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی کا حق جتائے, بلکہ نو انسانی کونو عباد اللہ اخوانا الحدیث پر عمل پیرا ہو جائے. سب اللہ کے بندے بن جاؤ, آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہوئے, بھائیوں کے حقوق برابر ہوتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اور جسم اطہر کو بھی قصاص کے لیے پیش فرما کر حضرت عمر نے بھرے مجمع میں اعتصاب پر برافروختہ نہ ہو کر بلکہ بالفعل جواب دہی فرما کر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں عدالت میں ایک عام مدعی کی حیثیت سے پیش ہو کر اور اپنے دعوے کے اخراج پر قبیدہ خاطر نہ ہو کر، قبیدہ خاطر دل ہوتا ہے نا، دل کے اوپر قبیدہ مطلب اس ناراضگی محسوس کیے بغیر ہو کر جو اعلیٰ اور روشن اور ابدی اور لازوال مسالیں قائم کی تھیں، وہ آج متفقن علیہ اقدار کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں، کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جزو لا ینفک بن چکی ہیں۔ یہ والا اسلام آپ کو کہیں مغرب میں مل جائے گا؟ مسلمان معاشروں میں اس کی لوگوں کے اندر اس کی تڑپ سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ والا اسلام آپ کو نہیں ملے گا۔
تو انہوں نے ترقی کی ہے تو کوئی تو جزء حق کا تھا نا جس کی بنیاد پہ کی. یہ انر کور ان کا بھی، اور اس تحریک جو اس وقت تحریک اٹھی تھی اس کا بھی تھا، اور آج جو اٹھی ہوئی ہے اس کا بھی انر کور یہی ہے، اس کے پیچھے جذبات یہی ہیں. اور عہد حاضر کا انسان ان کو اچیو اور ریئلائز کرنے کے لیے علامہ اقبال کے ان پرشکو الفاظ کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش بے رویت آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ ذرا مشکل ایک مضمون ہے جو اقبال نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ہر کجا بینی، جو میں دیکھتا ہوں جہان رنگ و بو، یہ جو جہان رنگ و بو ہے اس میں جو بھی تجھے نظر آتا ہے یہ زاں کے از خاکش بے رویت آرزو. اب ظاہر ہے جو شے بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے نا، جس مٹی سے اس کا اٹھان ہوئی ہے، یہ جو اٹھا ہے یہ سارا جو بھی آپ کو نظر آیا ہے، خاکش یہ اس کی مٹی کون سی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی یہ اس مٹی سے اٹھا ہے یہ سارا. یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا اس سارے کو نور مصطفیٰ سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اس نے فیض حاصل کیا ہے. یا انوز اندر تلاش مصطفیٰ است، اور ابھی بھی جو انسان سٹرگل کر رہا ہے یہ در حقیقت مصطفیٰ کی جستجو کر رہا ہے. اب وہ انر کور والی بات اور محکم ہو گئی ہے اور مضبوط ہو گئی ہے کہ یہ نوع انسانی در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. یہ ہے وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہا نا، مطلب پہلے اسلام کا نظام کیا ہے، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری. وہ سارا جو اسلام کا نظام ڈسکرائب کرنے کے بعد پھر شیطان نے اطمینان کا پہلے تو ڈرا نا، یہ اتنا سخت میرے خیالات کے منافی نظام، پھر اس سے کہتے الحضر یعنی پناہ مانگتا ہوں اس سے، پھر اسے کہتا ہے غنیمت ہے خود مومن ہے محروم یقین. ٹھیک ہے نا، مومن صاحب خود صوفی نے، انہوں نے مطلب ان کو تو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ کام بھی ہمارے کرنے کا ہے. تو یہ غنیمت ہے کہ مومن ہے محروم یقین. اور پھر اس کے بعد ذرا امت کا نقشہ کھینچا، جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اب دیکھیں مفتی صاحب بھی اسلامی بینک شروع کر رہے ہیں، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. تو پھر پاجی ڈر دے کیوں ہو، امت سے ڈر نہیں، نظام سے تو ڈر ہے لیکن امت سے ڈر نہیں جس کے پاس وہ نظام صندوق میں رکھا ہوا ہے. تو پھر خطرہ کدھر سے؟ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے. لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، نہ مولوی صاحب لے کے آئیں گے نہ امت صاحبہ لے کے آئے گی. یہ جو دنیا میں انسان انگڑائیاں لے رہا ہے اپنے حقوق کے لیے، کہیں اس کے نتیجے میں وہ محمد الرسول اللہ کا نظام ظاہر نہ ہو جائے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی نا وہ ساری فکر اقبال کی روشنی میں. تو یہ ہے اس کا انر کور. لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں. وہ کون؟ انسان، وہ مغرب کا ہو یا مشرق کا ہو، اور وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا ہو. میں نے بالکل بات زمین پر لا کے آپ کے سامنے رکھ دی. اب سمجھ آ گئی نا؟ براہ راست استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا افراط و تفریط کے دھکوں کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. افراط و تفریط یعنی جو کمی و بیشی، کبھی کم ہو جاتا ہے نمک، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، سالن کھانے جوگا پھر بھی نہیں ہوتا، کمی بیشی. تاہم کون نہیں جانتا کہ آج ان اقدار عالیہ سے سب سے بڑھ کر محروم اور سب سے زیادہ تہی دست و تہی دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. ابھی امریکہ کا جو صدر جیتا ہے اس نے جو پاکستان کے لیے نیا سفیر مقرر کیا ہے، اس سے اس کی ترجیحات پوچھی گئیں تو اس نے کہا کہ پاکستان انسانی حقوق کے اعتبار سے بہت ہی پیدل ملک ہے، میری ترجیح جو ہوگی وہاں جا کر انسانی حقوق کو سیکیور کرنا ہوگا. جی وہ حقوق جو مسلمانوں نے سیکیور کر کے دنیا کو دکھایا نا، یہ خود دنیا کے سارے غیر جانبدار محققین اس بات کو مانتے ہیں. آج ان مسلمان ملکوں میں آ کے انسانی حقوق کی گارنٹی یا سیکیورٹی کہاں سے ملے گی؟ امریکہ سے ملے گی.
تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ محروم ان چیزوں سے، یہ جو اوپر بیان ہوئی ہیں، سب سے زیادہ محروم تہی دست و تہی دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے حالات تو ہم سے بھی زیادہ پتلے ہیں، پتہ ہی ہے نا، لیکن وہاں کا نام امریکہ بھی ابھی نہیں لیتا، ابھی اس کی ضرورت ہے وہاں، تو اس کا نام تو نہیں لے گا۔ اور اسی کا رد عمل ہے جو ہماری سیاست کے موجودہ ابھار کی اساس بنا ہے۔ اچھا یہاں پہ اب دیکھیں، یہ بات اللہ کی طرف سے ہو گئی، کرونا آیا، ہم نے یہ پڑھنا مؤخر کر دیا، نہیں پڑھا۔ جتنی سمجھ آج اس حالات میں آ رہی ہے، شاید اس وقت اتنی کھل کے سمجھ بھی نہ آتی، تو اللہ دے کم نہ رالے۔ تو یہ ہے اس کے پیچھے اصل بات، نہ نواز شریف ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی کیا بلاول بھٹو کوئی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے کہ لوگ وہ دے پیچھے ٹور پہن گے، بھائی ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ہم نے سنا ہے ان کو بھی، نہ وہ مریم صاحبہ کے اندر اتنی وہ ہے۔ اصل اس کے پیچھے جو جان ہے وہ یہ ہے، اور آپ ان کو مار بھی دیں گے نا، یہ سارے ختم بھی ہو جائیں، یہ پوری لیئر مٹ بھی جائے نا، تو کوئی جینین لیڈر اٹھ جائے گا۔ یہ تو آپ کے اپنے ہیں، نہیں سمجھ آئی پاجی تڈے ہی بندے نے، ہاں یہ آپ کے لیے غنیمت ہے۔ سب سے جو دجل ہوتا ہے نا، فراڈ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ بچہ یہ سمجھ رہا ہو میری ماں ہے، برقع ہوتا ہے نا، برقع میں چھوٹے بچے نے برقعے میں ماں کو دیکھا، اور اب اسے ہر برقعے والی عورت جو ہے ماں نظر محسوس ہوتی ہے، وہ یہ سمجھے ماں ہے، وہ ماں ہو نا، تو چلیں پڑوسن ہو تو وہ تو بتا دے گی تیری امی ادھر ہے، لیکن وہ کوئی ڈائن ہو، پھپھا کٹن ہو، وہ تو لے جائے گی۔ تحریکیں اس طرح کی ہوا ہوتی ہیں، جذبات نیک ہوتے ہیں، لوگ کیوں جانے دیتے ہیں بھائی؟ اگر دل کی پکار نہ ہو تو بندہ جان کیوں دے؟ لیکن اکثر لیڈر وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ سارے جذبات، یہ ساری قربانیاں بیچ کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو، اب تو وہ میرا خیال ہے ہمارے ہاں صنعتیں ہی ختم ہو گئی ہیں، وہ جو مزدوروں کی یونینیں ہوتی تھیں وہ بھی اب نہیں ہوں گی، لیکن پہلے یہی ہوتا تھا نا، ایک فیکٹری ہے اس کے یونین بنائی ہوئی ہے، تو وہ جو یونین کا جو مزدور لیڈر، لیبر لیڈر، وہ باہر سے عوام کے وہ جو مزدور ہیں ان کے حقوق دو، جیسی تیسی مل بند کر دیں گے، شام کو جو ہے نا وہ مالکوں کے پاس بیٹھا ہوتا تھا کہ جی کیڑی گڈی تے راضی ہونا ہے، بس کہانی ختم۔ تو یہ تو آپ کے اپنے ہیں بھائی، زیادہ سے زیادہ 2/3 اکثریت کی مار ہیں، اس سے زیادہ کہاں جائیں گے۔ لیکن یہ کہ یہ جو عوامی جذبات ہیں ان کو کوئی اور اٹھانے کے لیے آ جائے گا، اور اگر کوئی یہاں سے نہ ملا تو باہر سے مل جائے گا، باہر سے بھی مل جائے گا۔ تو اگر یہ سچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی جسے کہتے ہیں نا، کوئی درمیان میں آ کے کچھ لو کچھ دو کے اصول پہ کر لو، نہیں تو یہ نعرے لے کے مودی بھی آئے گا تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ ہم جیسے چلیں کہیں گے یار مودی ہے، ہندو ہے، فلانا ہے، ٹنگڑا ہے، لیکن لوگ تو، ہم تو کہتے ہیں بے نظیر کو ووٹ نہ دو، پھر بھی اسی کو دے دیتے ہیں، تو لوگ اسی کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہ ان کے دل کی آواز ہے، اس کو سمجھیں، اور یہ اس کی اصل طاقت ہے، اور یہ اس کی اصل قوت ہے۔ اس انر کور کا تیسرا لیکن اہم ترین جز ہے، اب یہ تیسرا سمجھ لیجئے، اور اہم ترین جز ہے معاشی۔ میں نے بتایا تھا نا یہ انر کور ہے، لیکن یہ کئی اجزاء پر مشتمل انر کور ہے۔ تو اب یہ تیسرا جز آ گیا، معاشی عدل و انصاف اور کم از کم مواقع کی حد تک کامل مساوات۔ عدل و انصاف یعنی انصاف تو برابر برابر کرنا ہوتا ہے، عدل کرنا برابر کرنے کو نہیں کہتے، جس کا جتنا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، یہ عدل ہے۔ مزدور ہے تو اس کی مزدوری طے، اگر ویسے تو جو بھی ہوئی وہ مل گئی تو ہم کہیں گے عدل ہو گیا، لیکن اگر وہ مجبور ہے نوکری کرنے پر، مزدوری کرنے پر، کیونکہ اگر وہ مزدوری نہیں کرے گا تو شام گھر میں روٹی نہیں پکے گی، تو پھر کبھی بھی عدل کے مطابق اس کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مطلب کوئی بھی بندہ ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ کہیں جی میں 500 سے زیادہ نہیں دوں گا، تو وہ تو 500 کے بغیر مر جائے گا، تو پھر اس نے 500 پہ ہی گزارا کرنا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے 1200 ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ریاست کی سطح پر ایک بے روزگار آدمی کی وظیفہ مقرر ہو کہ اسے کم از کم جو بنیادی ضرورت ہے وہ اس کی پوری ہوتی رہے گی،
اب وہ کسی کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کرے گا تو برابری کی بنیاد پر کرے گا، نہیں تو اس کے بغیر عدل ہو ہی نہیں سکتا۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ کم از کم اس کو برابری کی بنیاد پر بارگین کرنے کا موقع تو میسر ہونا چاہیے، ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہیے اپنی مجبوری کے ہاتھوں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کم از کم مواقع کی حد تک کامل مساوات، جب تک ایک نظام تعلیم نہیں ہوگا تو یہ مواقع کیسے برابر ہو گئے؟ ایک کا بچہ پڑھے ٹاٹ والوں اسکولوں میں اور دوسرے کا بچہ پڑھے جناب آپ کے جو بیکن ہاؤس اور اس طرح کے، یہ کل معاشی دوڑ میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یار میں کوئی زیادہ ہی جذباتی تو نہیں ہو گیا؟ میں یہ اسلام ہے بھائی، اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا جس کو ہم نے آئیڈیالائز کیا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں یار ہم دور خلافت راشدہ والا اسلام لے، وہ یہ والا ہے، وہ کوڑے تو وہ کیا ہے جناب سزائیں اور ہاتھ کاٹنا وہ والا، وہ اس کے بعد اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی خبیث وہ حرکتیں کرے تو پھر تو ہر کوئی کہے گا مارو انہوں کوڑے۔ اس فرق کو سمجھیں، جب ہم کہتے ہیں عمرانی فکر تو وہ یہ چیز ہے، اس کو بیچ سے نکال کے تو ہم آپ اوپر مزید کوئی جابر بادشاہ مسلط کریں خلافت کے نام پر، تو ایسے دجل کے لیے تو ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں نا۔ سمجھ آئی عمرانی فکر کا یہاں پہ جوڑ اس کے ساتھ؟ تو کم از کم مواقع کی حد تک کامل مساوات اور ہر نوع کے اقتصادی استحصال اور سرمایہ داری کی لعنت کا مکمل خاتمہ اور شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کا ذمہ۔ وہ جو میں نے کہا تھا بنیادی ضروریات کی کفالت ہوگی تو وہ صحیح طور پر کسی کے ساتھ بارگین کر کے تو اپنی تنخواہ مقرر کروائے گا، نہیں تو مجبوری میں تو آدمی کہتا ہے چلیں جی 10,000 ہی ملتا ہے مہینے کا تو بہت ہے، کچھ تو گزارا کریں نا، نہ ہونے سے تو بہتر ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو وہ تو مجبور ہو کے تو اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار نے اپنے کلام میں ارشاد فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حواریین اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بالفعل کر کے دکھائیں۔ چنانچہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے مطابق دولت کی منصفانہ، یہ اس کے معنی آتے ہیں کہ دولت تمہارے امیروں ہی میں نہ گردش کرتی رہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں میرا رزق حلال ہے، ٹھیک ہے نا، ایک صاحب ہیں مطلب کوئی بھی وہ کسی عہدے پہ پہنچ گیا کہتا ہے رزق حلال ہے، بھائی جس قانون کے تحت آپ کو یہ رزق حلال مل رہا ہے وہ ہی نہیں حلال۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ ایک ہی ادارے میں گیا، ادھر سے داخل ہوا ادھر سے نکلا، جیسا گیا تھا ویسے نکل آیا۔ ایک دوسرا بندہ اس کے ساتھ والی پائپ لائن میں گھسا، ادھر سے داخل ہوا تو مرغی تھی، ادھر سے نکلا تو ہرن تھا۔ یہ ایک ہی جگہ پہ دو نظام ہیں، ایک جیسا گیا ویسے نکل آیا۔ اتنا فرق ہویا اتوں وڑیا سی تو سپاہی سی تو اتوں نکلیا تو صوبے دار سی، اے بڑھیا کپتان صاحب اتوں نکلے کلب بھی علیحدہ ہو گیا، کلب بھی علیحدہ ہو گیا۔ تو یار یہ تو ہو رہا ہے سارا قانون ہے جناب، میجر بنیں گے تو 2 پلاٹ، کرنل بنیں گے تو 4 پلاٹ، بریگیڈیئر بنیں گے تو 8 پلاٹ تے، جس لے اتاں چلے گے تو پھر انہوں دی مرضی۔ رشوت تھی نا، یہ رشوت دیا اس نے۔ تو اب آپ سوچیں کہ بھئی ہے تو قانون، وہ کہے گا رزق حلال، بھئی یہ قانون ہی حرام ہے کہ جس کے اندر یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے مطابق دولت کی منصفانہ تقسیم اسلام کے معاشی نظام کا اصل الاصول ہے، اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ یہ آپ ذرا یہ بات کو اس انداز میں دیکھیں، زمین کے اوپر کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ آج ایک آدمی بھوکا مر جاتا ہے تو اللہ نے ذمہ داری پوری نہیں کی اس لیے بھوکا مر گیا، نہیں، اللہ نے اس کا رزق اتارا تھا، ڈاکہ کوئی مار گیا ہے، اس نے قانون بنا کے ڈاکہ مارا ہو یا ویسے ہتھیار لیا ہو، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ آئیے نا بات کی؟
اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے یہ سارا رزق اتارا ہے. اس پر کچھ لوگوں نے اگر قبضہ کر لیا ہے، خواہ قانون بنا کے قبضہ کر لیا ہو یا یہ کہ انہوں نے کوئی جبر سے قبضہ کر، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. وہ ظالم ہیں، انہوں نے منصفانہ تقسیم اس دولت کی نہیں ہونی دی جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اتاری تھی. کے مطابق حضرت عمر کا یہ قول کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر جائے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں عمر ذمہ دار ہوگا، اسلام کے اقتصادی مقاصد کے ضمن میں پالیسی سٹیٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جسے اقبال نے یوں تعبیر فرمایا کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شر مبیں این ہست و بس. اس دنیا میں کوئی آدمی کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے، دین کا اصل نقطہ بس یہ ہے. بس اے دین، نواں دین نہیں، اصل دین، پرانا دین، اسلف الاسلاف کا دین، وہ اسلاف کے جن کی اتباع کا حکم محمد رسول اللہ نے دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کا دین. مجھے ویسے آپ اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھ لیں، اس بات سے ہم بھی واقف تھے، اور اگر آپ اس کو مانتے ہیں نا، جو نظام کسی کو دوسرے کا محتاج بنا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. اور سوچیں، غلام آدمی اللہ کی غلامی کر سکتے ہیں؟ کسی اور کے آگے جب محتاج ہو گیا، مجبور ہو گیا، وہ اللہ کی غلامی. تو سب سے بڑی سوچ حریت ہے، سب سے بڑی سوچ آزادی ہے، سب سے بڑی جو دولت وہ آزادی کی دولت ہے، کیونکہ غلامی میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کر سکیں. تو بندے کو آزاد کیے بغیر آپ اس سے عبادت کیسے کروا سکتے ہیں اللہ کی؟ تو کس نہ باشد در جہان محتاج کس، کوئی نہ باقی بچے کسی دوسرے کا محتاج. نقطۂ شرع مبین، شرع مبین شریعت، واضح شریعت، اس کا جو نقطہ ہے، جو اس کا یوں سمجھے کہ اس کا جو ایکسس ہے، جو اس کا بنیادی نقطہ ہے، این است و بس، یہ ہے بس. اور آب و نان ماست از یک مائدہ، یہ کیا ہے جی، دودھ آدم کا نفس واحدہ. یہ آب و نان تو پانی اور روٹی، اور ماست یعنی میرا ہے، از یک مائدہ، ایک ہی دسترخوان سے آئے. مائدہ دسترخوان، وہی سورہ مائدہ والا مائدہ. تو وہ یعنی یہ نہیں کہ آپ کا دسترخوان اور دوسرے کا دسترخوان اور اب یہ جو ہے نا دودھ آدم، یہ میرا خیال ہے آدم کی اولاد ہی ہوگی، تھوڑا اجتہاد کر لیتے ہیں. کا نفس واحدہ تو ایک جان کی مانند ہیں سارے. لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں کے دور زوال میں اس پر ملوکیت کے ساتھ ساتھ جاگیرداری اور سرمایہ داری کی چھاپ پڑ گئی. چلیں جی، اب یہ ایک نئی کہانی کا چیپٹر کھل گیا یہاں پہ. جب ملوکیت آئی تو ملوکیت جو ہے وہ دیکھیں، وہ ٹیکسز کا دور تو ہے نہیں، آپ ذہن میں رکھیں نا، اس طرح کی فوجیں تو نہیں تھی نا. تو اب بادشاہ سلامت کو اپنے اقتدار بچانے کے لیے فوج چاہیے. فوج پالیں گے کیسے، رکھیں گے کیسے؟ تو وہ کچھ ان کے دربار جو ہوتے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا 5,000 منصبدار، 10,000 منصبدار، یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، 50,000 منصبدار. یہ کیا ہوتا تھا؟ یعنی جس نواب کے پاس 10,000 فوج ہے، اسے اس لیول کا رتبہ ملے گا. وہ آج کل اس کا بھی نا، وہ کہتے ہیں نا کھوتا گھوڑا ایک ہی وزن ہوتا ہے جمہوریت میں، تو وہاں ایک وزن نہیں ہوتا تھا. اس کی 10,000 ووٹ ہے، اس کی 50,000 ووٹ ہے. ظاہر ہے یہ 10,000 منصبدار ہے، یہ 50,000 منصبدار ہے. تو یہ بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے. اچھا، یہ اتنی فوج پالے گا کہاں بھائی؟ ایک نوکر رکھ کے بندہ پے کر جاتا ہے، تو یہ 10,000 بندے کیسے پالے گا؟ تو اس کے لیے بادشاہ سلامت اس کو جاگیر الاٹ کر دیں گے. جا بھائی وزیرستان تیرا، اور چلا جا بھائی چولستان تیرا، اور جا سارا تھر تو لے لے. تو بس وہاں پہ وہ گھوڑے بھی رکھے گا، سارا کچھ بھی رکھے گا. جب جنگ درپیش ہوگی تو چل بھائی لے آ، تو وہ لے کے آ جائے گا آذرباش. تو اس وقت کی فوجیں اس طرح بنتی تھیں. تو بادشاہت تو بغیر جاگیرداری کی ہو ہی نہیں سکتی تھی. اسلام کا نظام کیا تھا جی؟ وہ تھا بیت المال کا.
کہ وہ جو جاگیریں ہیں وہ کاشتکاروں میں تقسیم ہوں گی، ان سے خراج لیا جائے گا، یہ بیت المال میں آئے گا، بیت المال سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، عوام کی فوج و فلاح اور اس پر، اور جو آپ کو فوجی چاہیے وہ والنٹیئر ہوں گے، وہ جذبے سے لڑیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، وہ والنٹیئرز آئیں گے. تو اب آپ نے جب اس طرح فوج پالنی ہے کہ جس نے جناب پیشہ 100 برس سے آبا کا سپاہگری ہے، پیشہ ویسے اے بھی چنگا پیشہ ہے، کیا پیشہ ہے بھئی؟ بندے نو مارنا یا خود مر جانا. کتنی عزت والا پیشہ ہے. نہیں آپ نے سوچا، مطلب پیشہ ور سپاہی کیا مطلب ہے اس کا؟ جس بندے کی روٹی روزی دال پانی اس پہ لگا ہو کہ اس نے بندے مارنے ہیں یا خود مرنے ہیں. یہ ٹوٹل اور 100 برس سے آبا کا ہے. کوئی عزت کا بھی کوئی حساب ہے نا کہ پیشہ 100 برس سے آبا کا سپاہگری ہے. اور وہ سپاہگری ہوتی کیا تھی؟ یہ ابھی اس نواب صاحب کے جو ہے نا صوبیدار صاحب ہیں، تو ادھر سے آفر آ گئی ہے تو ان نواب صاحب کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے، وہاں کوئی اونچی کمانداری مل گئی تو ادھر چلے گئے. یہ 100 برس سے آبا جو کر رہے تھے وہ یہ تھا. پھر انگریز آ گئے تو وہی آبا کے جو فرزند تھے وہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہو گئے، کیونکہ وہ زیادہ پیسے دیتے تھے، دال بھی ان کی اچھے والی تھی، تو اب ان کے ساتھ ہو گئے. تو 100 برس سے پیشہ، پھر 1000 برس سے پیشہ وہی چلا رہا ہے. تاریخ ہماری بڑی پرانی ہے، یہ والی ذہنیت بھی وہی ہے، اس پہ عزت بھی ہے. تو چھاپ پڑ گئی، جاگیرداری اور سرمایہ داری کی چھاپ پڑ گئی. تو اسلام اور قرآن کے رخ روشن کی یہ جہاں تابیاں نگاہوں سے اوجل ہوگی. یہ جو ہماری نگاہوں سے اوجل ہوا کیوں ہوا؟ یہ ملوکیت کی وجہ سے ہوا. یہ امریکیوں نے نہیں کیا، امریکیوں نے اس کو پھر زندہ کر لیا، مغرب نے اس کو زندہ کیا جو ہم نے چھپایا تھا. اور ہم نے کب چھپایا؟ جب ملوکیت کی ضرورتیں سامنے آئیں. اس کے مجرم ہم ہیں، یہ یہودی نہیں ہیں. یہ ہم مسلمانوں نے دین کا یہ رخ روشن لوگوں سے اوجل کیا اور چھپایا اور صندوق میں دبایا ہے. وہ صورت بن گئی جس کا نقشہ حضرت علامہ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. نتیجتاً قوم کی عظیم اکثریت تو اقبال کے اس شعر کا مصداق کامل ہی بن چکی ہے کہ ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجو لن تنالوا البر حتی تنفقوا. تم نے نیکی کا کوئی ذرہ بھی نہیں پایا جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. خود مذہبیت کی بھی اکثر اور بیشتر صرف یہ مسخ شدہ، یعنی اب وہ مذہبیت کی طرف بھی آ گئے، یعنی وہ والا اسلام مسلمان تو کھو ہی گئے، لیکن جو مذہبی لوگ باقی بچے ہیں، داڑھی والے، جبے والے، کلے والے اور دستار والے، تو ان کی اکثر و بیشتر صرف یہ مسخ شدہ صورت یعنی پرورٹڈ فارم باقی رہ گئی ہے کہ ہر قسم کے حرام و حلال ذرائع سے دولت سمیٹو. البتہ کچھ صدقہ خیرات کے کھاتے بھی جاری رکھو. یہ رمضان میں وہ جو افطاریاں کراتے ہیں سڑکوں پر، اسپتالوں کے باہر، نیک لوگ بھی ہوں گے لیکن اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ جو عمرے اکثر ہر سال 2 کرنے گئے ہوتے ہیں ساری فیملی کے ساتھ، اسی میں یہ اسپتال بنانا بھی آتے ہیں، اسی میں رفاع عامہ کے سارے کام آتے ہیں. یہ سب اسی لیے ہو رہا ہوتے ہیں کہ وہ جو حرام کما کے نا ایک زمین کی خلش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کو مٹانے کے اللہ اے کنجراں والا کم بھی کیتا ہے تے نیکاں والا بھی تے کیتا ہے نا. تو غفور و رحیم ہے، کنجراں والے کم نو نہ ویکھی، اے نیکی والا کم قبول کر تو مینوں جنت بھی لے جائیں. یہ تو اللہ میاں کو رشوت دینے والی بات ہے. تو یہ مسخ، اسی لیے کہا مسخ شدہ تصور ہے یہ کہ خیرات کے کھاتے بھی جاری رکھو. چنانچہ حکومت کی جانب سے سود دے کر اس میں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا تماشا تو حال ہی میں ہوا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے نا، وہ جب ضیاء الحق نے وہ شروع کیا زکوٰۃ، تو وہ پھر ہوتا کیا تھا کہ مثلا میرے 2 لاکھ روپے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس سال جو ہے نا 10% اس پہ لگ گیا سود، تو وہ 2,20,000 روپے ہو گئے. تو اس میں سے 2.5% جو ہے زکوٰۃ کٹ گئی، 2,15,000 رہ گئے. ٹھیک ہے جی، اے ساڈا اسلام بن گیا جی. سود لو اور اس میں سے زکوٰۃ دے دو.
پر تو ہمارے مذہبی مزاج کے سرمایہ دار بزرگ بہت پہلے سے عمل پیرا ہیں. ہمارے مذہبی مزاج کے بزرگ تو اس کام پر تو بہت پہلے سے عمل پیرا ہیں. اس سلسلے میں نقد کے ضمن میں ربا نسیہ اور ربا الفضل کی جو بے شمار صورتیں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہماری پوری تجارت و صنعت اور ریاست کی سطح پر دفاع و ترقی کی جملہ سکیموں میں رچی بسی ہوئی ہیں، ان کا ذکر تو تحصیل حاصل ہے، اگرچہ کہ حضرت علامہ کے یہ 2 اشعار نقل کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا. یعنی یہ بھی سارے ہیلے بانے سے، وہ جیسے ابھی اسلامی بینکنگ کی ہے نا، تو وہ تو ہیلے بانے سے، لیکن یہ کہ اور جو مارک اپ لیتے ہیں اور جو سود کی مختلف شکلیں ہیں جو ملک میں جاری ہیں، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنا ظالمانہ نظام ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں اقبال کے خیالات کیا ہیں؟ از ربا آخر چے می زائد فتن، یعنی یہ جو ربا ہے، سود ہے، اور کیا اس سے فتنہ نکلے گا. کس نہ داند لذت قرض حسن، کہ جو اس میں پڑ گیا نا وہ قرض حسن کی لذت سے ناآشنا ہو جاتا ہے. از ربا جان تیرا دل چوں خشتو سنگ، یہ جو ربا ہے اس سے جان جو ہے وہ اندھیری ہو جاتی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا تزکیہ ہوگا، جو سود خوروں کا تزکیہ کیا ان کے اندر تو تاریکی نیری آ جاتی ہے. اور دل چوں خشتو سنگ، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے جیسے پتھر اور اینٹ ہو. یہ قرآن کا ہی تقریباً استعارہ ہے نا، کہ ان کے دل کانہم اشد و قسوہ. جی، آدمی درندہ بے دندانو چنگ، آدمی درندہ بن جاتے ہیں، یعنی اس کی خاصیت درندوں والی ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ اس کے درندوں والے ہاتھ ناخن اور دانت درندوں والے نہیں ہوتے، ان کے بغیر ہی درندہ ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بہت آگے ہوتے ہیں. ڈیزیکیٹر کیوں گراتا ہے، ہیل فائر کیوں مارتا ہے، یہ تو درندے یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو اس سے بہت آگے چلا جاتا ہے. یہ سارے یہ سرمایہ داری کی لعنتیں اپنے سرمایہ کے تحفظ یا جو بھی دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. یہ تاہم زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے. یعنی کہتے ہیں چل اس کا تو میں ذکر نہیں کرتا جو ملک میں یہ مالیاتی سود ہے، زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ضمن میں مذہبی سطح پر تو مغالطے موجود ہیں. شیدائیان اقبال کا ذہن بھی صاف نہیں ہے، جن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں تنوں ہی صحیح نہیں پتہ، وہ بھی ذرا عمرانی فکر مشکل ہونی ہے نا. تو اقبال کے بھی وہ جو ساتھی ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ تم اقبال کی قبر کے مجاور ہو. تو شیدائیان اقبال کا ذہن بھی صاف نہیں ہے، چنانچہ وہ ان اشعار کو تو لہک لہک کر پڑھتے ہیں کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ تو پوری تجوید کے ساتھ پڑھتے ہو. لیکن اور یہ بھی دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں میری نہیں، اور رزق خود را از زمین بردن رواست ای محتاج بندہ و ملک خداست. لیکن غالباً انہوں نے قرآن کی اس تعلیم اور اقبال کی اس تبیین کو صرف اخلاقی واعظ کے خانے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ زمین کے سلسلے میں یہ اسلام کے قانونی و فقہی نظام کی اہم اساس ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ اور امام دار الحجرت حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مزاریت مطلقاً حرام ہے. اور اقبال کا یہ فرمانا محض شاعری نہیں ہے کہ خدا عام ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خویش بنوشت با آنکھوں میں سروکار ندارد کہ دہکانش برائے دیگراں کشت. کہتا ہے کہ یہ جو اقبال نے کہا کہ خدا اس ملت سے سروکار رکھتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے کہ جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے، اور خدا اس قوم کی اس ملت کی فکر مندی نہیں کرتا، اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتا کہ جس کا دہقان کسی دوسرے کے لیے کاشت کرتا ہے، اس کو خود اس سے روٹی نہیں میسر آتی، وہ دوسرے کے لیے مزاریت کر رہا ہوتا ہے. اس قوم سے اللہ تعالیٰ کا کوئی غرض نہیں ہے. چنانچہ سماجی، سیاسی اور معاشی جملہ سطحوں پر تمام ناانصافیوں اور ناہمواریوں کا خاتمہ کر کے دین حق کے کامل نظام عدل و قسط کو بالفعل نافذ و قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے خاتم النبیین اور سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
बफ़वाए अल्फाज कुरानी व उमिरतु लिअअदिल बैनकुम और लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त खुदाया आ करम बारे दिगर कून। अल्लाह ये काम जो है एक दफ़ा फिर हो, यानी अब वो दुआ इस पे कर रहे हैं कि मिसदाक इसी का पैगाम दिया था हकीमुल उम्मत और मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल मरहूम ने। अब ज़ाहिर देखिए डॉक्टर साहब क्या चीज़ साबित कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो तहरीक उठी है मुहिब तहरीक, इसका जो इनर कोर है वो कुरानी भी है, इस्लामी भी है, इकबाल और कायद आज़म के नज़रियात के मुताबिक भी हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक तो वो बात पहुंचा चुके हैं कि भाई ये सारी यही चीज़ थी जिसके लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई थी। और कहते हैं इसी का पैगाम दिया था हकीमुल उम्मत मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल मरहूम ने कि ब मुस्तफ़ा बरसां खीशरा के दी हमाऊस्त अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलाबिस्त, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुँच जाओ कि सारा दीन वही है, अगर वहाँ न पहुँचे तो फिर ये तुम्हारी नमाज़ें रोज़े भी अबू लहाबियत की शय है। चुनाचे इकबाल से दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स जानता है कि जहाँ शेरियत और जज्बाती सोज और साज के एतबार से कलाम इकबाल के नुक्ता उरूज का मज़र उनकी दूसरी नज़में खुसूसन ज़ौक़ व शौक़ हैं, वहाँ उम्मत मुस्लिमा के नाम उनके पैगाम का मज़र अतम व अकमल है इबलीस की मजलिस शुरा, और खुसूसन उसके ये आखिरी अशार असर हाज़िर के तकाज़ाओं से है। लेकिन ये खौफ हो न जाए आशकारा शर पैगम्बर कहीं, अलहज़र आईन पैगम्बर से सोबार अलहज़र, हाफिज़ नामू से जन मर्द आज़मा मर्द आफरी, करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक व साफ़, मुनअमू को मालो दौलत का बनाता है अमीन। इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र अमल का इनकलाब, पातशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन, चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आइन तो खूब, ये गनीमत है कि ख़ुद मोमिन है महरूम यकीन। चुनाचे उस मर्द कलंदर ने न सिर्फ ये कि जोहर दरियाए कुरान सुफ्ताम के मिसदाक कुरान हकीम के हक़ाइक़ को मुआरफ़ की दिलनशी पैराए और शेरी उसलूब में ताबीर और तालीम में अपनी तवानाइयाँ खपा दी, बल्कि साथ ही इनकलाब का नारा भी बुलंद कर दिया था कि यह काम इनकलाब के बगैर नहीं हो सकता। इसके लिए नुसरत शुसरत किसी ने नहीं देनी पाजी, अगर आपने ये काम करना है ना नुसरत कभी किसी ने अपने ही खिलाफ नुसरत दी है भाई, या तो आपको पता नहीं आप क्या नारा लगा रहे हो, और अगर आपको पता है आप क्या नारा लगा रहे हो तो लोगों को उल्लू बना रहे हो कि किससे नुसरत मांग रहे हो। वो हमारे यहाँ एक मुहावरा है, दूधनी राखी बिल्ला है, नहीं तो दूधनी राखी बिल्ला, क्रीम का माना लेना, हाँ तो वो नुसरत करेगा, वो सारा दूध रात को पिएगा, उसने कौन सी हिफाजत करनी है दूध की। लिहाजा इनकलाब का नारा बुलंद कर दिया था कि खाजाज खूने रगवे मजदूर साजो नाल नाब अज जफाए दे खुदाया किश्ते दहकाना खराब। कहते ये ख्वाजा जो है ना, ये ख्वाजा आसिफ नहीं नवाब साहब कह लें, खूने रगे मजदूर, यानी वो जो मिल ऑनर है या जो भी, खूने रगे मजदूर, मजदूर की रग का खून साजद लाले ना, उससे कशीद करता है, भरता है, उस खून से अपने प्याला वो जो शराब पीता है वो जाम उस खून से भरता है। ये शराब नहीं है, ये मजदूर का खून है। अज जफाए दे खुदाया किश्ते दाकाना ख़राब, के क्या जुल्म है कि दे खुदा है, ये वो वाला खुदा नहीं है, यानी जो ज़मीन का जो मालिक है ना, जिसने ज़मीन बोई है, किश्ते दहकाना ख़राब, वो दहकान की जो खेती है वो ख़राब हो रही है, उसकी मेहनत कोई और उससे जो है फैज़ उठा रहा है। इनकलाब इनकलाब ए इनकलाब, इत्थे क्या है जनाब, नुसरत है। मेजर साहब से लेके जनरल साहब तक जो मर्ज़ी दे दे, तो ना जागीरदार ने देनी है, ना सरमायादार ने देनी है, ना किसी और ताकतवर ने देनी है, ये तो इनकलाब को पुकारना पड़ेगा। इनकलाब इनकलाब ए इनकलाब। ये दूसरी बात है कि उनके नाम लेवाओं और शहदाइयों ने उनके साथ वो मामला किया कि
اب اس کو پڑھتے ہوئے سمجھیں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا کہ ہر کے ظن خود شد یار من، ہر کوئی اپنے خیال میں میرا یار بن کے بیٹھا ہوا ہے. وز درون من نہ جست اسرار من، اور جو کچھ میرے اندر ہیں، میرے جو راز ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں پاتا. ان کی توجہ اس کو کوئی بھی جس انقلاب کے لیے میں کوشاں ہوں اس کی فکر ہی کسی کو نہیں ہے. ویسے اسے اسرار من، میرے اسرار کو بھی تو کوئی نہیں سمجھتا. ڈاکٹر صاحب کو بھی تو ان کے ماننے والے نہیں سمجھتے. مزید برآں یہی تھی وہ حقیقت جسے تعبیر فرمائی. یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ویسے لحاظ کر کے ان کو یہ باتیں کی ہیں، وگرنہ سمجھتے ہو تو وہ بھی خبیث سارا کچھ تھے نا جو تھے. کس کو نہیں معلوم کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ کھانا کہاں سے. مزید برآں یہی تھی وہ حقیقت جسے تعبیر فرمایا تھا بابا قوم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے. چونکہ شروع میں 4 نام لیے تھے، اسلامی، قرآنی اور پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال. تو علامہ اقبال تک بات پوری ہو گئی. اب قائد اعظم، یار قائد اعظم نو بھی پورا کر لیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی ان الفاظ سے کہ ہم پاکستان کی صورت میں ایک ایسا خطہ ارضی کے خواہاں ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات. اب آج پہلی دفعہ میرا خیال ہے حریت، اخوت و مساوات صحیح طرح سے سمجھ میں آئے ہوئے. تو جب یہ بات قائد اعظم کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ اقبال کی پوری فلسفی ہے، یہ پورا تصور ہے یہ عمرانی حقوق کا. مساوات کا عہد حاضر میں عملی اور مثالی نمونہ پیش کر سکیں. 2 باتیں، عملی یعنی اس کو یہ تو ایک یوٹوپیا لگے گا نا، اس کی ایک عملی صورت بنائیں. صرف عملی نہ ہو، وہ مثالی نمونہ بھی ہو کہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے. اسے پتہ ہو یار یہ اسلامی آئیڈیالوجی ہے، اگر ہم نے اسلام لانا ہے تو یہ ماڈل ہے، نہ سعودی عرب کا نہ ایران کا، بلکہ یہ ماڈل ہے کہ جو ہمارے کام کا ہے. اور کبھی یہ فرما کر کہ اسلام ایک سوشل ڈیموکریسی ہے. ہاں جی، اسلام کیا ہے؟ سوشل ڈیموکریسی. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ عوامیت ہے. تو سوشل تو خیر چلیں، سماجی آ گئی، عمرانی ہو گئی. تو آپ کی جو خلافت ہے وہ کیا ہوگی؟ ڈیموکریٹک خلافت. کیڑی خلافت؟ ہاں. اس کا اسلامی ترجمہ کیا ہوگا جی؟ نہیں، خلافت عامہ. اور یہ خلافت عامہ کس نے اصطلاح وضع کی؟ شاہ ولی اللہ نے. نبوت کی جو خلافت تھی وہ خلافت خاصہ ہے. اس کے بعد خلافت عامہ کا دور. عامہ ہی عوام سے ہی عامہ ہے، یہ عوامی خلافت. لیکن افسوس کہ علامہ اقبال تو خالص مسنون عمر میں پاکستان کے قیام کے لگ بھگ 10 سال قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. قائد اعظم مرحوم بھی قیام پاکستان کے بعد کل 1 سال زندہ رہے. جب زندہ رہنے دیا گیا، اس زمانے میں کرونا نہیں تھا، ایمبولینس خراب ہوتی تھی. اور ان کے بعد ان کی عوامی تحریک کا ثمرہ اچک لیا. اب یہ ایک نئی بات ہے جسے سمجھیں. یہ عوامی تحریک چلائی کس نے تھی؟ قائد اعظم نے. وہ وفات پا گئے، اس کا ثمرہ، اس کا جو پھل تھا وہ اچک لیا اولاً نوابوں اور نوابزادوں اور زمینداروں اور جاگیرداروں اور وڈیروں نے. اور بعد ازاں اس میں مستقل حصہ دار تو بن گئے کچھ نئے اور پرانے سرمایہ دار، اور باری باری حصہ بٹاتے رہے اعلیٰ سول اور فوجی عہدیدار، جس کے نتیجے میں قانون قدرت کے عین مطابق عوامی سطح پر ایک شدید احساس محرومی پیدا ہوا، جو اندر ہی اندر سلگنے والی آگ کے مانند بڑھتا چلا گیا. اور اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اسی احساس محرومی کی پرزور ترجمانی کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، جس نے پاکستان کی سیاست کے اس نئے اور زوردار عوامی دھارے کو جنم دیا تھا، جس کی ایک طوفانی لہر پر سوار ہو کر وہ اب سے 15 سال قبل خود ایوان اقتدار تک پہنچے تھے. اب یہاں تک ہم اس کو کر لیتے ہیں. بس یہ پیراگراف ہم دوبارہ پڑھیں گے. اس کا جو پہلا جملہ ہے نا کہ قائد اعظم کی تحریک کو اچک کس نے لیا؟
अव्वलन नवाबों, जागीरदारों, वडेरों, पता नहीं कौन कौन ने, और बाद अज़ां इसमें मुस्तकिल हिस्सादार बन गए कुछ नए और पुराने सरमायादार, और फिर बारी बारी हिस्सा बटाते रहे आला सिविल और फौजी ओहदेदार। ठीक है जी, ये पूरी एक स्टोरी है, और इस स्टोरी को हम इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में बयान करके तो फिर आगे चलेंगे। तो लेकिन इसको डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि जब ऐसा जबर होगा तो कानून कुदरत क्या है, एहसास महरूमी कहाँ पैदा होगा? अवाम में। अवाम में जब एहसास महरूमी पैदा होगा तो जो कोई भी उनकी कभी आवाज़ बनेगा वो उसकी तरफ लपकेंगे। तो ये दीनी जमातों की नाकामी का एक बड़ा सबब ये है कि उन्होंने कभी आवाम की इस दुख को महसूस ही नहीं किया, इसको किसी ने अपील ही नहीं की। जब मैं कहता हूँ ना इमरानी फ़िक्र की क्या अहमियत है, तो दर हकीकत ये वो शय है जो आपको आवाम के करीब ले जाती है।